तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, मोहब्बत की राहों में आकर तो देखो। मेहरमा ने अपनी फटी हुई धूल जैसी आवाज में सुबह सुबह पूरे घर के कानों में पिघला हुआ शीशा उंडेल दिया। सरमद जो कि महज 5 मिनट पहले ही उसकी गंदी आवाज सुनकर उठा था, क्योंकि मोहतरम की खामी ये थी कि वो लाउंज में सो रहे थे। जैसे ही वो पलटा तो सामने खड़े फैसल को देखकर सीने पर हाथ रखते हुए बोला, तौबा यार, अपना बड़ा सा मटके जैसा चेहरा लेकर एकदम सुबह सुबह मेरे सामने ना आओ। मेरा छोटा सा दिल है, डर जाता है। छोटे से दिल के बच्चे, ये सुबह सुबह किसकी याद में इतने बेसुरे गाने गा रहे हो? उसके पहले सवाल को नजरअंदाज करते हुए दूसरे सवाल पर गौर करते हुए वो कमर पर हाथ रखकर मैदान में उतर आई थी। पहली बात तो ये है कि मेरी आवाज को बेसुरा मत कहना, क्योंकि एक दुनिया है जो उस पर मरती है। यकीनन वो दुनिया बहरी होगी। वह आंखें मिलाते हुए बेजारी से बोला, जल्दी से मेरे लिए एक कप चाय बना दो। मैं तुम्हारी नौकर नहीं हूँ, पर होने वाली बीवी जरूर हो। फौरन बात पूरी की थी। उसने वो चटक गई थी। ओ हेलो, अपना मुंह धोकर आओ। तुम जैसे इंसान से शादी करने से बेहतर है कि मैं सारी जिंदगी कंवारी रह जाऊं। मुझे भी कोई शौक नहीं तुम जैसी चुड़ैल से शादी का, और ना ही तुम्हारे हाथ की चाय पीने का। क्या मालूम तुमने उसमें जहर मिला दिया हो। तुम इस काबिल नहीं हो कि तुम्हें किसी महंगे जहर से मारा जाए। चाहे तो मैं तुम्हें 20 रुपए वाली चूहा मार गोली से मार दूं, ताकि खर्चा भी कम आए और बंदा भी रास्ते से हट जाए। हर जगह शर्म नहीं आती तुम्हें? खुद से 4 साल बड़े कजन के बारे में इस तरह की बातें करते हुए। कज़न को भी थोड़ा-सा लिहाज़ करना चाहिए। उसने दूबदू जवाब दिया था। वो किसी का लिहाज़ नहीं करती थी, अपने कज़नों का तो बिल्कुल भी नहीं। और ये सब कुछ उसके ताया जान के बेजा लाड प्यार की वजह से था। जैसे ही वो टेबल पर जाकर बैठी, फैसल की मुस्कुराती हुई आवाज़ उसके कानों में पड़ी। वैसे तुम्हारे बारे में मुझे एक और बात पता चली है। सोच रहा हूँ कि जाकर अब्बा जान से डिस्कस कर लूँ। मेहरमा के कान खड़े हो गए। वो ये कैसे भूल सकती थी कि फैसल बदला लिए बगैर नहीं रह सकता। कौन-कौन सी बात? उसने कांपते हुए लहजे में दरियाफ्त किया था। यहीं से मोहतरमा चचा जान के साथ मिलकर उनके लिए रिश्ता तलाश कर रही थी। ये लो, मेरे हाथ से देखो, प्लीज खामोश हो जाओ। अगर किसी ने सुन लिया तो हशर खड़ा हो जाएगा। फिर मुझे बताओ कि इस सब के पीछे क्या राज छुपा हुआ है? वो अब अपनी उंगलियां चिटखाने लगी थी। कुछ भी नहीं है, जो कुछ भी सुना है वो गलत सुना है। क्या मेरे चेहरे पर उल्लू लिखा हुआ है? नहीं तो फिर वो असल में चचा जान से मैंने इतने थोड़े से पैसे लिए थे, और बदले में मैंने उन्हें लाड़ा लगा रखा था कि मैं आपके लिए दुल्हन ढूंढ कर दूंगी। शर्म तो तुम्हें आती नहीं है? चलो, उन पे आंखों में से यादें पीस कर पैसे मेरे हवाले करो, वरना ये खबर पूरी हवेली में फैल जाएगी। तुमसे बड़ा भूखा इंसान मैंने अपनी सारी जिंदगी में नहीं देखा। वो गुस्से से वावेला करते हुए बोली और फिर अपने अकाउंट से आज रकम फैसल को भेज दी। खुदा का शुक्र था कि उसने फैसल को सिर्फ 10,000 के बारे में बताया था, लेकिन हकीकत में उसने चचा जान से 50,000 वसूल किए थे, जिनमें से 25,000 वो अपनी शॉपिंग पर लगा चुकी थी और बाकी के 10,000 वो अपनी ट्रिप के लिए बचा रही थी। जहाँ तक चचा जान का सवाल था, तो वो बार बार यही कहती रहते थे कि मैंने 3-4 औरतों से बात की हुई है, देखेंगे कि आपके हक में बेहतरी होगी। वो अपना काम तेजी से मुकम्मल करके किचन से बाहर निकली तो फिर से फैसल के साथ टकरा गई थी। बेचारी आंखें हैं या बटन, देख कर नहीं चल सकती? पहले तो मुझे बता कि तुम सुबह सुबह कहाँ जा रही हो? वो बाजू लपेट कर आंखें छोटी छोटी करके उसे घूरते हुए बोला, वो दरअसल मेरी दोस्त की एग्जीबिशन है, उसी पर जा रही हूँ। उसने बाल कानों के पीछे फेरते हुए कहा, उम्मीद है वो एग्जीबिशन ही होगी। अगर तुम मुझे कहीं भी आगे पीछे नजर आई तो तुम्हारी जान खुद अपने हाथों से लूंगा। पहले भी तुम्हारी वजह से मैं बहुत शर्मिंदा हो चुका हूँ। उसकी आवाज में संजीदगी और माथे पर बल महसूस हो रहे थे। हाँ हाँ, देख लूंगी। तुम्हें तुम जैसे 1000 लोगों से निपटना पड़ा है। वो हवा में हाथ लहराती तेजी से हवेली से बाहर निकली, मगर अंदर ही अंदर मेहरमा का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसका एक मेल फ्रेंड था जिसका नाम रेहान था, और आज उसकी बर्थडे पार्टी थी। वो पहली बार किसी मेल फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में जा रही थी, और वजह ये थी कि वो फ्रेंड नेचर और फैमिली बैकग्राउंड दोनों लिहाज से अच्छा था। सबसे पहले वो अपनी बेस्ट फ्रेंड के घर गई, क्योंकि पार्टी 12 बजे शुरू होने वाली थी और तब तक उसे तैयारी करनी थी। उसने अपनी दोस्त का ही जोड़ा पहना था,
تاکہ اگر کہیں گھر والے دیکھ لیں تو پہچان نہ پائیں، کیونکہ عموماً وہ گھر والوں سے چھپ کر کام کرتی تھی اور پکڑی جاتی تو ایسا لگتا جیسے ان کی زندگی میں سختیوں کے سوا کچھ نہ ہو۔ چوری چھپے کام کرنا اس کے لیے راز ہی تھا۔ وہ ہوٹل کے اندر داخل ہونے ہی لگی تھی کہ جانی پہچانی آواز سن کر وہ اپنی جگہ پر اچھل پڑی۔ اس نے انگلیاں دانتوں میں داب لی۔ دل چاہ رہا تھا کہ پھوٹ پھوٹ کر رو ڈالے۔ میری تو مت ہی ماری گئی ہے۔ اس کی دوست وہاں سے دم دبا کر بھاگ گئی۔ پلٹ کر دیکھا تو سامنے تائی جان کھڑی تھی، جو بازو لپیٹ کر آنکھیں چھوٹی کر کے اسے گھور رہی تھی۔ یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ دراصل اسی ہوٹل کے اوپری حصے میں اس کے تائے کے بھتیجے کی شادی بھی ہو رہی تھی۔ اس کی ماں نے شادی میں آنے سے انکار کر دیا تھا۔ صرف تائی اور تایا جان آئے تھے۔ تایا پارکنگ ایریا میں گاڑی پارک کر رہے تھے۔ وہ تائی جان، میں تو آپ لوگوں کا ہی انتظار کر رہی تھی۔ آپ نے ہی تو کہا تھا کہ میرے ساتھ چلنا۔ اس وقت میں نے انکار کر دیا تھا، لیکن بعد میں سوچا تو احساس ہوا۔ مہرماں گھبراہٹ میں جلدی جلدی بولی۔ تائی جان نے بھویں چڑھاتے ہوئے پوچھا، یہ سب چھوڑو، مجھے یہ بتاؤ کہ تمہیں اس ہوٹل کا پتہ کس نے دیا؟ ارے تائی امی، میں نے اماں سے سب کچھ پوچھ لیا تھا۔ مہرماں نے معصوم بننے کی کوشش کی تو تائی جان کا غصہ مزید بھڑک گیا۔ کیا تم نے مجھے بیوقوف سمجھ رکھا ہے؟ تمہاری وہ دوست تمہارے ساتھ کیا کر رہی تھی؟ کیا اسے بھی شادیاں اٹینڈ کرنے کا شوق ہے؟ بس بہت ہو گیا، اب سچ سچ بتاؤ۔ مہرماں کے چہرے کا رنگ فک ہو گیا۔ نظریں نیچی کر کے خاموش کھڑی تائی جان نے تیز لہجے میں کہا، میں تم سے گھر جا کر بات کروں گی اور تمہاری ماں کو تمہارے کرتوتوں کے بارے میں ضرور بتاؤں گی۔ ابھی فوراً یہاں سے چلی جاؤ۔ اگر تایا جان نے دیکھ لیا تو تماشا کھڑا ہو جائے گا۔ میں نہیں چاہتی کہ گھر کے مردوں کو تمہاری حرکتوں کا علم ہو۔ مہرماں نے جھٹ سے آگے بڑھ کر انہیں گلے لگا لیا۔ اسی لیے تو آپ مجھے سب سے زیادہ اچھی لگتی ہیں تائی جان۔ آپ کا دل بہت نرم ہے۔ ہاں ہاں، بہت نرم دل ہے میرا۔ چل اب نکل، گھر جا کر دیکھتی ہوں تجھے۔ اس بار تو بیلن سے تیری خوب مرمت کروں گی، تاکہ اگلی بار ایسا کام کرنے سے پہلے 1000 بار سوچے۔ تائی جان زیر لب بڑبڑائی تھی، شیطانی لڑکی، ذرا بھی ہوش نہیں اسے۔ ہر کسی کو تکنی کا ناچ نکار رکھا ہے۔ در حقیقت تائی جان کے دل میں غصے سے زیادہ ممتا تھی۔ ان کی اپنی کوئی بیٹی نہیں تھی، سارے بیٹے ہی تھے، اور بیٹیوں کا شوق ان کے دل میں ہمیشہ سے پلتا آیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ مہرماں سے بے حد محبت کرتی تھی اور اکثر اس کی غلطیوں پر پردہ ڈال دیتی تھی۔ مہرباں بھی اسی محبت کے باعث ان کے بہت قریب تھی۔ خان ویلے میں 4 خاندان آباد تھے۔ سب سے پہلے بڑے بھائی اکرام صاحب تھے، جن کے 3 بیٹے تھے، شمس، جنید اور ارسلان۔ اس کے بعد چھوٹے بھائی فرحاد صاحب تھے، جن کے 2 بچے تھے، سہیل اور محترمہ مہرماں، جو شادی کے 15 سال بعد پیدا ہوئی تھی اور حویلی کی سب سے چھوٹی بیٹی تھی۔ پھر احمد صاحب تھے، جن کا اکلوتا بیٹا فیصل تھا، اور اس کے بعد کومل صاحبہ تھی، جن کی 3 بیٹیاں تھیں، فاریہ، کومل اور جویریہ۔ وہ بیوہ تھی، اس لیے حویلی میں ہی رہتی تھی۔ مہرماں کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ پوری حویلی کی نینی شیطان بن کر چھا گئی ہے۔ جب وہ حال میں داخل ہوئی تو روشنی اور گیتوں کی دھن نے اس کا استقبال کیا۔ بے ساختہ اس نے کانوں میں انگلیاں دے دی اور بولی، اف توبہ، یوں لگتا ہے جیسے میں کسی کلب میں آ گئی ہوں۔ یہ امیر لوگ کتنے بغیرت اور بے حیا ہیں۔ اس کے قریب ایک ماڈرن لڑکی کھڑی تھی، جس نے ناپسندیدہ نظروں سے اسے دیکھا اور کہا، اگر آپ نیک بننے کے شوقین ہیں تو یہاں سے چلی جائیں، مگر زبان پر لگام رکھیں۔ آپ کے تبصرے اگر کسی نے سن لیے تو عواقب برا ہوں گے۔ وہ گھبرا گئی اور بولی، اصل میں میری طبیعت تھوڑی خراب ہے، مجھے سمجھ نہیں آتی میں کیا بولتی رہتی ہوں، اور دونوں ہاتھ سر پر رکھ کر وہاں سے بھاگی۔ دائیں جانب جاتے ہی اچانک وہ کسی سے ٹکرا گئی اور بے چینی سے پوچھا، ہائے اللہ، آج ٹکر کا دن ہے کیا؟ سامنے 6 فٹ سے اوپر ایک ہینڈسم نوجوان کھڑا تھا، جس کی نیلی آنکھوں میں غصہ تھا۔ عباس خان، ریحان خان کا بھائی۔ اس طرح کی پارٹیز میں اس کی دلچسپی کم تھی، مگر چھوٹے بھائی کے کہنے پر وہ آئے تھے، اور اب کافی بیزار تھا۔ یہاں ہر لڑکی اس پر لائن مار رہی تھی۔ وہ سمجھا کہ شاید سامنے والی لڑکی نے جان بوجھ کر ٹکر ماری ہے، مگر جب مہرباں نے طنزیہ انداز میں کہا، او ہیلو مسٹر، اتنی بڑی باڈی اگر سنبھال نہیں سکتے تو بنانے کی ضرورت کیا تھی؟ تو عباس حیرت سے اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگا۔ اپنی زبان سنبھال کر بات کرو، وہ انگلی اٹھاتے ہوئے بولا، مگر مہرماں نے اسے انگلی پکڑ کر نیچے کر دی اور دھمکی دی، یہ انگلی کہیں اور دکھانا، اگر میرے سامنے یہ کی تو میں توڑ ڈالوں گی۔
आवाज़ को उसकी हिम्मत न पहुंची और महरमा जो शरारती और चटाखेदार लड़की थी आगे बढ़ गई। वो पीछे मुड़कर उसकी तरफ घूरता रहा। थोड़ी देर बाद रेहान उसके पहलू में आकर खड़ा हुआ और अपने छोटे भाई से पूछा, ये लड़की कौन है? रेहान ने जवाब दिया, ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है। बहुत अच्छी है, हमारी दोस्ती मजबूत है। कई बार उसने मेरी मदद की है। रेहान ने जल्दी से अंदाज़ा लगाया कि यही वो लड़की है जो अक्सर उसे मुश्किल में फंसाती और फिर निकालती भी है। वो सोचने लगा कि उसकी ज़िंदगी उसकी वजह से ही उलझती रहती है। अचानक उसने गुस्से में कहा, अगले 5 मिनट में ये हाल खाली करवाओ। कुछ भी करो, उसे यहाँ से निकालो, वरना मैं खुद धक्का देकर निकाल दूंगा। रेहान ने गहरी सांस ली और कहा कि पार्टी खत्म कर देनी चाहिए। फिर वहां से चला गया। महरमा अपने दोस्तों के ग्रुप के साथ खड़ी रही, जिनमें 3 लड़के और 2 लड़कियां थी। हवेली में अगर किसी को पता चल जाता कि वो लड़कों के साथ घूमती है तो इल्ज़ाम सख्त होता। फिर भी उसने ब्लैक कलर ओवरसाइज हुडी और ब्लैक ट्राउज़र पहने हुए मुनफरिद अंदाज में खूबसूरत दिखाई दी। बाकी लड़कियां सजी संवरी थीं, मगर महरमा उनमें सबसे अलग और नुमाया नजर आ रही थी। ओह हाँ, मुझे बताओ, तुम्हारी शादी का क्या बना? वो कुर्सी से आराम से टेक लगाए मुस्कुराते रेहान से पूछ रही थी। बस ना पूछो। जब तक मेरा भाई जिंदा है मेरी शादी मुमकिन नहीं। जो भी लड़की मेरी जिंदगी में आती है, भाई उसे गोल्ड या डिगर समझकर बैठता है और भगा देता है। वो मासूमियत में आंखें टमटमाते हुए बोली। रेहान ने तंजिया अंदाज में कहा, जाहिर सी बात है लड़कियां तुम्हारे पैसे की वजह से आएंगी। अगर तुम समझती हो कि आजकल सच्ची मोहब्बत मिलेगी तो ये तुम्हारी बड़ी गलतफहमी है। मेहरमा ने बाल बांधते हुए जवाब दिया, मैं ऐसे ही इंसान से शादी करूंगी जो मेरा गुलाम बन जाए, जो मेरे सिवा कुछ न देखे और जिसके लिए मैं उसकी सारी कायनात बन जाऊं। रेहान ने हंसते हुए कहा, भला कहाँ ऐसे लड़के मिलते हैं? लड़कों के पास बीवी होने के बावजूद कई सहेलियां होती हैं। कुछ के साथ वो थोड़े संजीदा, कुछ से शदीद मोहब्बत में मुब्तला हो जाते हैं और फिर जब बात फैलती है तो वो खुद निकल जाते हैं और दिल टूटने का ड्रामा करते हैं। हम लड़कों की जिंदगी भी क्या आसान है। मेहरमा अचानक जज्बाती होगी और बोली, मेरी शादी के बाद अगर मेरे शोहर ने किसी और की तरफ देखा तो मैं उसकी आंखें फोड़ डालूंगी। उसी लम्हे अब्बास खान जो पास की मेज पर बैठा हुआ उन्हें सुन रहा था, हल्के से मुस्कुराया। मेहरमा ने अब्बास को देखकर आवाज़ धीमी कर दी, क्योंकि वो जानती थी कि अब्बास रेहान का बड़ा भाई है। फिर मेहरमा ने अगला ग्लास सवाल करते हुए कहा, तुम मुझे सिर्फ एक लम्हे के लिए भूल जाओ कि वो तुम्हारा भाई है। बस प्रॉमिस करो कि तुम मेरा साथ दोगे, बदला लेना है। रेहान ने हंसते हुए कहा कि ये छोटी सी बात है और उसे भाई की गाड़ी कहाँ खड़ी है बता दिया। मेहरमा ने अहद किया कि गाड़ी के शीशे तोड़ने की जगह वह सिर्फ टायर पंचर करेगी। जबरदस्त। बस पहले खाना खाओ फिर निकलेंगे। लेकिन खाना खाने बगैर जाने की इजाजत नहीं, कहाँ कहकर वो उठ खड़ी हुई। उसके कदम सीधे पार्किंग की तरफ गए जहां अब्बास की गाड़ी खड़ी थी। नया मॉडल शानदार देखते ही उसके दिल में लड़कपन का शौक जागा, मगर आज वो शौक पूरा करने नहीं बल्कि बदला लेने आई थी। वो घुटनों के बल झुकी, अपने बैग से मतलूबा चीज निकालकर गाड़ी का टायर पंचर कर दिया। मगर जैसे ही वो उठी तो सामने ही वो खड़ा था। हाय मेरे अल्लाह, मैं मर गई। क्या मैं कोई ख्वाब तो नहीं देख रही? उसने फौरन आंखें मिली, मगर मंजर वैसा का वैसा ही था। वो ऐन उसके सामने दो कामत लग रहा था। उसके चेहरे के तासुरात देखकर वो समझ नहीं पा रही थी कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। मुझे 1 घंटे में अपने दफ्तर पहुंचना है और तुमने मेरी गाड़ी का ये हाल कर दिया। वो 2 कदम उसकी तरफ बढ़ा तो वो गाड़ी के पास जाकर ठहर गई। मोहतरम, अब्बास खान की गाड़ी में दूसरा टाइप भी मौजूद था, मगर उस वक्त उसका इरादा सिर्फ उसी लड़की को डराना था। क्या तुम्हें पता है ये कितना बड़ा जुर्म है? तुम्हें उम्र कैद की सजा भी हो सकती है। वो धमकी देने लगा। अरे अरे, ऐसे कैसे? उम्र कैद तो नहीं, मगर कुछ दिन जेल में काट सकती हो और पुलिस में एफआईआर दर्ज करवानी पड़ेगी। वो अब मिन्नतें करने लगी। अगर वो जेल चली जाती और घर में पता चल जाता तो ताया जान उसकी टांगें तोड़कर फुटपाथ पर बिठा देते और उसके अब्बा जान भी उसे अपनी बेटी मानने से इनकार कर देते। देखिए, मैं वादा करती हूँ कि 1 घंटे में आपको आपके ऑफिस तक पहुँचा दूंगी, मगर आपको मेरी सवारी के मुताबिक ही चलना होगा। उसने खुद एतमादी से कहा। अब्बास ने आंखें छोटी करके घूरते हुए कहा, ठीक है, 1 घंटे में मुझे अपने ऑफिस तक पहुँचा दो, मगर अगर तुम नाकाम हुई तो मैं तुम्हें अपने हाथों से पुलिस के हवाले कर दूंगा।
وہ جان بوجھ کر ایسی باتیں کر رہا تھا۔ جب اس کے چہرے کی ہوائیاں اڑتی تو اس کی رنگت بدل جاتی اور اسے یہ دیکھ کر عجیب سا سکون ملتا تھا۔ محرمہ شرارتی طبیعت کی مالک تھی۔ اسے اس لڑکی کے ساتھ چھیڑ چھاڑ میں مزہ آ رہا تھا، مگر وہ جانتی تھی کہ یہ الٹی بھی پڑ سکتی ہے۔ کہاں ہے تمہاری سواری؟ مجھے نظر نہیں آ رہی۔ کسی معمولی سی گاڑی ہے، ابھی تو یہاں کھڑی تھی۔ اور ہاں، میں خود تو نہیں چلا سکتی، اس نے کہا اور رکشہ روکا۔ عباس نے اپنے آپ کو بڑی تنقید کی نظر سے دیکھا۔ وہ تو ایک بڑا بزنس مین، جاگیردار کا بیٹا اور سیاست دان بھی تھا، اور محترمہ نے شاہی سی سواری روک لی تھی۔ بیٹھ جاؤ، کیوں کھڑی ہو؟ کوئی نہیں دیکھے گا، مجھے یقین ہے میں تمہیں محفوظ جگہ پہنچا دوں گا، وہ دوستانہ لہجے میں مسکرا کر بولی اور اس کے کندھے پر ہلکی سی تھپکی دی۔ عباس حیران تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ لڑکی شاید ڈرتی ہو، لیکن وہ بولی، مجھے کوئی ڈرا نہیں سکتا، میں ڈی ایس پی فرحات خان کی بیٹی ہوں، کہہ کر اس نے لبوں پر ہاتھ رکھا اور اپنا پول کھول دیا۔ فرحات خان صاحب، جن کی پوسٹنگ اسلام آباد میں ہے اور جو فیصل کے تایا جان ہیں۔ اسی وقت اس کے موبائل پر میسج کی ٹون بجے اور اس کے اسکرین آن ہوئی، جس پر وہ اپنے بابا جان کے ساتھ قریب مسکراتی ہوئی نظر آئی۔ عباس پرسکون انداز میں بولا، مجھے جھوٹ مت بولو، کیونکہ جب بھی کوئی مجھ سے جھوٹ بولنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کا جھوٹ پکڑا جاتا ہے۔ پھر وہ پوچھا، میڈم آپ کہاں جانا چاہتی ہیں؟ ایڈریس بتا دیجیے، کہیں دور کا تو نہیں؟ مہینے کے آخر ہیں اور میری پاکٹ منی بھی کم ہے۔ محرمہ ہنس پڑی اور نرم لہجے میں بولی، بس مجھے سب سے قریبی ہوٹل پر ڈراپ کر دیجیے گا، یہ آپ کے آفس کے سامنے ہی۔ عباس، جو بظاہر اسے تنگ کر رہا تھا، خود ہی پھنس گیا۔ محرمہ نے اپنا نام بتایا، میرا نام محرمہ ہے، اور اس بار وہ سچ کہہ رہی تھی۔ رکشے والے نے جب اسے گھریلو ماحول میں اترتے دیکھا تو وہ ورکرز، گارڈ اور پرسنل اسسٹنٹ سب حیران گئے اور بولے، سر آپ ہمیں بتا دیتے، ہم آپ کو لینے آ جاتے۔ محرمہ نے مختصر انداز میں کہا کہ ڈرائیور کو پیسے دے دیے۔ رکشے والے کو 5,000 دے کر اتر گئی، پھر بیگ سے 2,000 نکال کر واپس دینے لگی۔ رکشے والے نے اصرار کیا کہ وہ رقم رکھ لے اور اس کے بدلے میں کلفی کھا لے، مگر محرمہ نے ٹھکرا دیا۔ وہ کسی کا ادھار پسند نہ کرتی تھی۔ اندر ہی اندر اسے عباس کی شخصیت اچھی لگی۔ شاید وہ ان چند مردوں میں تھا جو عورتوں کے ساتھ شائستگی سے پیش آتے۔ گھر پہنچ کر وہ تائی جان کی نظروں سے چھپتے ہوئے اپنے کمرے میں گئی۔ دروازے کے ساتھ کھڑی ہو کر گہری سانس لینے لگی۔ پھر واش روم سے نکلی، تائی جان کو دیکھ کر ایک زوردار چیخ ماری۔ تائی جان نے بھی غصے میں پوچھا، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ تم یہاں کہاں آئی ہو؟ کیا کسی لڑکے کا چکر ہے؟ محرمہ نے فوراً کہا، نہیں تائی امی، ایسا کچھ نہیں، دوست کی برتھ ڈے پارٹی تھی۔ مگر تائی جان نے سخت لہجے میں کہا، اگر میں نے تمہیں لڑکوں کے ساتھ گھومتے دیکھا تو میں تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گی اور ماں کو بھی بتا دوں گی۔ محرمہ نے مکھن کی طرح گلے لگا کر کہا، ابھی میری دنیا کی سب سے بہترین تائی جان آپ ہیں، اور وہ سکون سے بیڈ پر لیٹ گئی۔ چند ہی لمحوں میں نیند نے اس کا حوصلہ چھین لیا اور وہ گہری نیند کی وادیوں میں ڈوب گئی تھی۔ رات کے وقت تقریباً 11 بجے جب اس کی آنکھ کھلی تو باہر سے شور کی آواز سنائی دی۔ وہ باہر کھڑے ہو کر دیکھا تو اس کے سارے کزن لان میں بیڈمنٹن کھیل رہے تھے۔ بے وفا لوگ، انہوں نے مجھے یاد کرنا بھی مناسب نہیں سمجھا۔ وہ کمرے سے نکلنے ہی لگی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ شکر ہے تم جاگ گئی ہو، میں تمہیں لینے آئی ہوں، ابھی سارا سسٹم سیٹ کیا ہے، چلو آؤ جلدی سے بیڈمنٹن کھیلتے ہیں، بڑا مزہ آئے گا، تم پلیز میری ٹیم میں ہونا۔ فاریہ اس کی منت کر رہی تھی، جو اسے شکایت کرنے کا ارادہ رکھتی تھی۔ تھوڑی سی شرمندہ ہوگی۔ ہاں ہاں ٹھیک ہے چلو، چیٹنگ کرتے ہوئے مجھے ویسے بھی بہت مزہ آتا ہے، یہ تو میرا بچپن کا شوق ہے۔ اس بار تو بھائی کے دوست بھی آئے ہیں اور وہ بھی ہمارے ساتھ گیم کھیلیں گے۔ ارے کون سے دوست؟ ایک طرفہ یہ لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ لڑکوں سے دوستی نہ کرو اور دوسری طرف یار وہ ہماری فیملی فرینڈز ہیں، تم کیوں اتنا ہائپر ہو جاؤ؟ اور تم تو ایسے برتاؤ کر رہی ہو جیسے کبھی کسی لڑکے کے ساتھ کبھی کھیلا ہی نہ ہو۔ وہ آنکھیں چھوٹی کر کے اسے گھورتے ہوئے بولی، یہ بات تو میرے سامنے مت کرنا، دوبارہ کسی کے سامنے مت کرنا، ورنہ جو اینٹی میرا رشتہ لائے گی وہ یہ سن کر کہیں دور بھاگ جائیں گی۔ وہ خسیانی سی ہنسی ہنستے ہوئے بولی۔ سب لوگ لان میں جمع ہو گئے۔ فاریہ کی غیر سنجیدہ بات چھوٹی معلوم ہوئی کیونکہ وہ زمان بھائی سے اچھی طرح واقف تھی۔ زمان بھائی اپنے دوستوں کو اجازت نہ دیتے تھے کہ وہ ان کی کزنز کے ساتھ آزادانہ رہیں۔ وہ لوگ بیڈمنٹن کھیل رہے تھے
کہ اس کی نظر لان کے دوسرے حصے میں کرسی پر بیٹھے ہوئے اس ظالم شخص پر پڑی۔ بیڈمنٹن راکٹ اس کے ہاتھ میں چھوٹ کر زمین پر گر گیا اور چڑیا اس کے منہ کے قریب آ گئی۔ ہائے میرے اللہ! وہ گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ تمہارا دھیان کہاں ہے؟ کہیں کوئی بھوت تو نہیں دیکھ لیا؟ برابر میں کھڑے فیصل نے ڈانٹتے ہوئے کہا، کیونکہ اس کی وجہ سے ایک پوائنٹ کم ہو گیا تھا۔ محترمہ کیا بتاتی ہیں کہ اس نے بھوت نہیں دیکھا بلکہ جلاد دیکھا تھا۔ یہ یہاں پر کیا کر رہا ہے؟ اس نے دھیمے لہجے میں فیصل سے پوچھا۔ تم کون سی بات کر رہی ہو؟ وہ بولے۔ وہ سامنے والا گینڈا نما انسان کے بارے میں پوچھ رہی ہوں۔ شرم کرو یار، اتنا ہینڈسم ہے، لوگ اس کے اوپر پرسنالٹی پر مرتے ہیں اور تم اسے گینڈے سے تشبیہ دے رہی ہو۔ ویری بیڈ، تمہارا منہ توڑ دوں گی۔ جو سوال کیا ہے مجھے اس کا جواب دو۔ وہ بھائی کا دوست ہے اور بزنس میں اس کا پارٹنر بھی بن چکا ہے۔ تمہارے بابا کی ہی دوست کا بیٹا ہے۔ کبھی یہاں آ چکا تھا؟ تم کیا آج اسے پہلی بار دیکھ رہی ہو؟ یہ کہتے ہوئے وہ سوالیہ انداز میں اس کی طرف دیکھا۔ اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو ریحان مجھے بتاتا۔ وہ بیڈمنٹن راکٹ پھینک کر اپنا موبائل اٹھا کر ریحان کو کال کرنے چلی گئی تھی، جو گہری نیند میں تھا۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ ہاں کیا ہوا؟ کون سا پنگا کر دیا ہے؟ دیکھو، میں ابھی آنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں۔ کیا تم فرحاد صاحب کے بارے میں جانتے ہو؟ وہ دو ٹوک انداز میں بولی۔ ہاں، وہ تو میرے بابا کے دوست ہیں اور کافی اچھی فرینڈ شپ ہے۔ بھائی بھی ان کے بیٹے کے ساتھ، یقیناً ان کا نام سہیل ہے۔ تم جانتی ہو کہ میرے بابا کا کیا نام ہے؟ ریحان نے دانت پیستے ہوئے اس سے سوال کیا۔ ہاں یار، تم نے ایک بار بتایا تھا، شاید فرحاد نام تھا۔ یہ کہہ کر وہ اچانک خاموش ہو گیا۔ ذلیل انسان، کم از کم تھوڑا سا بتا تو دیتا۔ ابے یار، مجھے کیا پتا تھا۔ خیر، تو میں تو خوش ہوں کہ ہم رشتہ دار نکل آئے ہیں۔ اب تمہیں چھپ کر مجھ سے ملنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اور ہیلو مسٹر، میں پہلے بھی تم سے چھپ کر ملنے کے لیے نہیں آتی تھی، اور نہ ہی مجھے ایسی کوئی خواہش ہے۔ رکو ایک منٹ۔ وہ اچانک اچھل پڑا تھا۔ اب کیا ہو گیا ہے؟ کیا کسی بچھو نے ڈنگ مار لیا ہے؟ کیا تم واقعی فرحاد صاحب کی بیٹی ہو؟ ہاں، ان کی سب سے چھوٹی بیٹی، بالکل۔ یار مطلب ہماری دوستی ساری زندگی کے لیے رہے گی، کیونکہ تم میری ہونے والی بھابھی ہو۔ موبائل اس کے ہاتھ سے پھسل کر زمین پر گر گیا اور اس کی اسکرین ٹوٹ گئی۔ اس کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ ارے مکھی چلی جائے گی اندر۔ فیصل آگے بڑھ کر اس کا منہ بند کر گیا اور وہ اسے کینہ توڑ نظروں سے گھورنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں شعلے تھے۔ وہ موبائل اٹھا کر نمبر ڈائل کرتا چاہے، مگر اسکرین کالی تھی۔ دوسری طرف ریحان کی کال موصول ہو رہی تھی، مگر بدقسمتی سے وہ اٹھا نہیں پا رہی تھی۔ رات کے وقت وہ اپنے کمرے کی طرف جانے ہی والی تھی کہ اس کے والد نے بلا کر اپنی اسٹڈی روم میں بلایا۔ گردن جھکائے چھوٹے قدموں سے وہ اندر پہنچی تو وہاں تائی جان اور امی جان دونوں موجود تھیں۔ کتنی بار کہا ہے جب کمرے میں داخل ہو تو بڑے سلام کیا کرو۔ اس کی ماں اسے ڈانٹتا وہ منہ بناتے ہوئے بولی، کیوں ڈانٹتی رہتی ہو؟ ابھی تو میں چھوٹی ہوں، بس 19 سال کی ہوں، ابھی ہنسی کھیلنے کے دن ہیں۔ اماں نے آنکھیں دکھاتے ہوئے کہا، زبان کو لگام دو، کینچی جیسی لمبی زبان نہیں رکھنی چاہیے۔ تائی جان نے اسے اپنے پہلو میں بٹھاتے ہوئے کہا، بیٹا مجھے تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ اور پھر وہ اس بات سامنے آ گئی جس کا ڈر تھا۔ محترم عباس خان اس کے بچپن کے منگیتر نکلے۔ مہرماں حیران رہ گئی اور بولی، وہ مجھ سے 8 سال بڑے ہیں، میں ابھی شادی نہیں کر سکتی۔ وہ بہت مغرور ہیں، اماں نے سختی سے کہا۔ کیا تم پہلے کبھی ملی ہو اسے؟ مہرماں نے اعترافاً کہا کہ ایک ملاقات ہو گئی تھی، اور پھر فوراً معافی مانگتے ہوئے مزید کہا کہ اسے ایسا شخص نہیں چاہیے۔ ابا جان نے اس کے کمر پر ہلکا سا ہاتھ مارا۔ وہ دکھ سے کراہنے لگی۔ اماں نے نصیحت کی کہ زبان پر قابو پائے اور اگلے دن سے ہی وہ پورا وقت اپنے والدین کے ساتھ گزارے گی۔ اب تم نے اپنا پورا وقت میرے ساتھ گزارنا ہے۔ تمہارا ڈریسنگ سینس بدلنا ہوگا۔ ایسی لڑکیاں جو ایسے کپڑے پہنتی ہیں اچھی نہیں لگتی۔ مہرماں نے دفتن کہا کہ اس کے شوہر کبھی اتنی پابندیاں نہیں لگائے گا، مگر والدین نے اپنا موقف واضح کیا اور فرحاد صاحب کے آنے پر ماحول سنجیدہ ہو گیا۔ اس کے والد نے کہا کہ وہ چند سال پیچھیں گے اور سچے جواب چاہیں گے۔ کیا تم کسی سے پیار کرتی ہو؟ کیا تمہاری نظر میں کوئی ہے؟ مہربان نے شرارت بھری معصومیت سے جواب دیا کہ وہ کسی سے محبت نہیں کرتی۔ یہ سن کر باپ نے مسکرا کر تسلی دی۔ پھر مہربان نے فون کی
چلکی میں عباس کا واقعہ، ٹائر پنچر کرنے کا اور رکشے سے دفتر تک پہنچنے کا ذکر کر دیا کہ اگر عباس نے کچھ کہا تو وہ اس کا دفاع کرے گا، اور بیٹی نے معصومیت سے انکار کیا کہ اسے اور کچھ مسئلہ نہیں۔ آخر کار باپ نے شادی کی تاریخ طے کرنے کا اعلان کر دیا تو مہرماں کے انداز نہیں تھا کہ اسی فیصلہ کے ساتھ اس کی زندگی میں اس قدر تبدیلی آ جائے گی کہ گھر میں اس کا مرتبہ ایک نوکرانی جسم محسوس ہوگا۔ اماں جان ہر صبح اسے چھ بجے اٹھا کر کچن میں لے جاتی اور ناشتہ بناتی سکھاتی۔ ابھی وہ ناشتہ بنا کر فارغ ہی ہو کر لاؤنج میں جا بیٹھ کر ٹی وی آن کرنے والی تھی کہ پھر بلاوا آ جاتا ہے، دن کے کھانے کا وقت ہو چکا ہے۔ اماں ہر طرح کے پکوان بنانا سکھا رہی تھی کیونکہ عباس کو گھر کے بنے کھانے پسند تھے اور وہ اپنی اماں کے ہاتھ کا کھانا کھانا پسند کرتا تھا۔ ایک دن وہ پاؤں پٹکتے ہوئے کمرے میں داخل ہوئی، غصے سے چہرہ سیاہ ہو رہا تھا۔ بس بہت ہو گیا، عباس تو جیسے کسی ریاست کا شہزادہ بن گیا ہے، جب دل کرتا ہے اس کے نام پر مجھے کچن میں دھکیل دیتے ہو۔ میں بھی انسان ہوں۔ وہ بولتی بولتی رک گئی جب اس نے محسوس کیا کہ اس کا ہاتھ جل گیا ہے، اور یہ سب صرف اسی عباس کے بچے کے باعث تھا۔ وہ منہ بن کے مڑی تو صوفے پر آرام سے بیٹھا عباس اور اس کے سامنے مہرماں کی ماں موجود تھی۔ شرم سے اس نے چہرہ چھپانے کی کوشش کی۔ تم یہاں سے جاؤ، میں بعد میں تم سے بات کروں گی، ماں نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ تو وہ ڈرتی ہوئی اپنے کمرے میں گئی اور دروازہ تیزی سے بند کر لیا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ ماں جب واپس آئیں گی تو زبانی نہیں بلکہ جوتے سے سمجھائیں گی۔ ایک طرف عباس شفقت بھری آواز میں کہہ رہا تھا، آنٹی آپ کو معذرت کی ضرورت نہیں، وہ بھی چھوٹی ہے، نادان بھی، مگر میں اس کا خیال رکھوں گا، اسے تکلیف نہیں دوں گا۔ حالانکہ 3 مہینے پہلے وہ اپنے والد سے کہتا تھا کہ 19 سالہ لڑکی سے شادی نہ کرے، پھر بھی جب وہ مہرماں سے ملا اور رشتے کے ساتھ آیا، وہ اس کے قریب آتا گیا، اس کا دل نرم پڑ گیا اور نظریں بار بار اس پر رکنے لگی۔ مہرماں دروازہ کھولو ورنہ میں توڑ دوں گی، وہ اندر سے چیختی رہی۔ پہلے وعدہ کرو، کیا تم مجھے مارو گے؟ مہرماں نے اندر سے جواب دیا، نہیں میں تمہیں نہیں ماروں گی۔ باہر سے طنزیہ انداز گونجے، تمہاری تو ہڈیاں توڑ دوں گی۔ آج تم نے مجھے داماد کے سامنے شرمندہ کیا۔ میں دروازہ نہیں کھول رہی۔ دروازہ زور زور سے بجایا گیا، پھر کسی کی آمد پر آوازیں مدھم پڑ گئیں اور مہرباں بھی سیٹ کر بستر پر بیٹھ گئی۔ اماں جان ہر صبح اسے 6 بجے اٹھا کر کچن لے جاتی اور ناشتہ بنانا سکھاتی۔ ابھی وہ ناشتہ بنا کر فارغ ہو کر لاؤنج میں جا کر ٹی وی آن ہی کر رہی تھی کہ پھر بلاوا آ جاتا ہے، دن کے کھانے کا وقت ہو چکا ہوتا ہے۔ اماں ہر طرح کے پکوان بنانا سکھا رہی تھی کیونکہ عباس کو گھر کے بنے کھانے پسند تھے اور وہ اپنی ماں کے ہاتھ کا کھانا کھانا پسند کرتا تھا۔ ایک دن وہ پاؤں پٹکتے ہوئے کمرے میں داخل ہوئی، غصے سے چہرہ سیاہ ہو رہا تھا۔ بس بہت ہو گیا، عباس تو جیسے کسی ریاست کا شہزادہ بن گیا ہے، جب دل کرتا ہے اس کے نام پر مجھے کچن میں دھکیل دیتے ہیں۔ میں بھی انسان ہوں۔ وہ بولتی بولتی رک گئی جب اس نے محسوس کیا کہ اس کا ہاتھ جل گیا ہے، اور یہ سب صرف اسی عباس کے بچے کے باعث تھا۔ وہ منہ بند کر کے مڑی تو صوفے پر آرام سے بیٹھا عباس اور اس کے سامنے مہرماں کی ماں موجود تھی۔ شرم سے اس نے چہرہ چھپانے کی کوشش کی۔ تم یہاں سے جاؤ، میں بعد میں تم سے بات کروں گی، ماں نے دانت پیستے ہوئے کہا تو وہ دوڑتی ہوئی اپنے کمرے میں گئی اور دروازہ تیزی سے بند کر لیا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ ماں جب واپس آئیں گی تو زبانی نہیں بلکہ جوتے سے سمجھائیں گی۔ ایک طرف عباس شفقت بھری آواز میں کہہ رہا تھا، آنٹی آپ کو معذرت کی ضرورت نہیں، وہ بھی چھوٹی ہے، نادان بھی، مگر میں اس کا خیال رکھوں گا، اسے تکلیف نہیں دوں گا۔ حالانکہ 3 مہینے پہلے وہ اپنے والد سے کہتا تھا کہ 19 سالہ لڑکی سے شادی نہ کریں، پھر بھی جب سے وہ مہرماں سے ملا اور رکشے میں ساتھ آیا تھا، وہ اس کے قریب آتا گیا، اس کا دل نرم پڑ گیا اور نظریں بار بار اسی پر رکنے لگی۔ مہرماں دروازہ کھولو ورنہ میں توڑ دوں گی، وہ اندر سے چیختی رہی۔ پہلے وعدہ کرو، کیا تم مجھے مارو گی نہیں؟ مہرماں نے اندر سے جواب دیا، نہیں میں تمہیں نہیں ماروں گی۔ باہر سے طنزیہ الفاظ گونجے، تمہاری تو ہڈیاں توڑ دوں گی۔ آج تم نے مجھے داماد کے سامنے شرمندہ کیا۔ میں دروازہ نہیں کھول رہی۔ دروازہ زور زور سے بجایا گیا، پھر کسی کی آمد پر آواز مدھم پڑ گئی اور مہرماں بیٹھ کر بستر پر بیٹھ گئی تھی۔ ایک ہفتے بعد اس کی شادی کا دن آ گیا تھا۔ وہ دلہن بنی اسٹیج پر بیٹھی تھی، سرخ لباس میں بے حد حسین لگ رہی تھی، مگر دل کی دھڑکنیں تیز تھیں۔
ذہن میں اپنی کی ہوئی غلطیاں چکر کاٹ رہی تھی۔ جب عباس اس کے پہلو میں آ کر بیٹھا تو اس نے اپنی گردن اور بھی جھکا لی۔ شرم سے اس کے گال لال ہو گئے۔ عباس نے اس کے جھکے ہوئے چہرے کو دیکھ کر دھیرے سے مسکرا دیا۔ یہ شرمیلی لڑکی اس سے اپنے دل کے اور قریب محسوس ہو رہی تھی۔ رات کے وقت جب وہ اس کے پاس آیا تو اس نے اس کی کسی بھی پرانی شرارت کا ذکر نہ کیا، بس نرم لہجے میں بولا، میں نے سوچا تھا کہ میں کبھی محبت نہیں کر سکتا، مگر تم نے میری یہ سوچ غلط ثابت کر دی۔ میں تم سے محبت کرنے پر مجبور ہو گیا ہوں۔ تمہاری ہر ادا نے مجھے تمہارا دیوانہ بنا دیا اور میں نے دل سے تمہیں اپنانے کا فیصلہ کیا ہے۔ او ہیلو مسٹر، مجھ میں کوئی کمی نہیں ہے۔ بے ساختہ اس کی زبان پھسل گئی اور پھر فوراً دانتوں تلے دب گئی۔ اماں نے کہا تھا جب تک دلہا بات مکمل نہ کرے وہ کچھ نہ کہے، مگر اپنی تیز زبان پر قابو رکھنا اس کے بس میں کہاں تھا۔ عباس اس کے انداز پر ہنس دیا۔ جی محترمہ، آپ بالکل درست کہہ رہی ہیں، آپ میں کوئی کمی نہیں۔ اگر کبھی کوئی کمی غلطی ہوئی تو صرف میری ہوگی، ٹھیک؟ وہ مسکرا کر سر جھکا گئی۔ وہ اسے محبت سے کچھ باتیں سمجھا رہا تھا جب وہ معصومیت سے بولی، مجھے صبح کا ناشتہ بنانا بہت برا لگتا ہے۔ صبح صبح اٹھا نہیں جاتا مجھ سے۔ عباس نے نرمی سے کہا، تو کوئی بات نہیں، میں خود ناشتہ بنا لیا کروں گا۔ سب لوگ باتیں کریں گے، کوئی باتیں نہیں کرے گا۔ ہمارے گھر میں ایسا نہیں سوچا جاتا، تم فکر نہ کرو۔ اس رات عباس نے اپنی محبت سے اس کا دل جیت لیا۔ صبح جب ریحان جاگا تو دیکھا کہ بھابھی کرسی پر آرام سے بیٹھی ہیں اور بھائی صاحب خود ٹوسٹ گرم کر رہے ہیں۔ ریحان نے حیران ہو کر کہا، یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ بھائی، تم تو مکمل طور پر ان کے قابو میں آ گئے ہو، یہ تو زیادتی ہے۔